Assalamu alaikum. I am Ismaila Sahar, interpersonal relationship trainer and coach. आज हमारा टॉपिक है वाई वी लव वाई वी चीट और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर उसामा रजा जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं राइटर भी हैं। उनकी किताब मोहब्बत की हकीकत जिसमें उन्होंने मोहब्बत को फलसफे साइंस और न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की रोशनी में वाजे किया है। इसके अलावा आप फाउंडर हैं साइको रेमेडी के जो कि वर्चुअल हॉस्पिटल है और उनकी एक टीम है साइकोलॉजिस्ट की जो कि नफसियाती अमराज के हवाले से लोगों को ट्रीटमेंट की सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। तो अस्सलाम वालेकुम सर उसामा रजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका। आपकी ये वेलकम। लाइव सेशंस की सीरीज मैंने देखी है। आप इस हवाले से जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि इसे जो है हम और बेहतर बना सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका बिल्कुल कि लोगों आप जो लोगों के बिल्कुल मसाइल हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है उसमें से टाइम निकाला हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो सर आपने अपनी जो किताब लिखी मोहब्बत की हकीकत उसमें बड़े ही मैंने आपकी किताब पढ़ी, बल्कि ये अभी भी है मेरे पास। मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये मोहब्बत की हकीकत, ये सर उसामा रजा की बुक है और ये मैंने पढ़ी। तो जिसके बाद मैंने इन्हें इनवाइट किया कि आप मेरे साथ सेशन कीजिए मोहब्बत के टॉपिक पे, वाई वी लव वाई वी चीट। तो आपने मोहब्बत को बड़े ही साइंसी हवाले से और साइंस की रोशनी में साइकोलॉजी की रोशनी में बयान किया, फलसफे की रोशनी में बयान किया। तो आप प्लीज़ ये बताइएगा कि लोगों के जहन में जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भी मोहब्बत आखिर है क्या, ये क्यों होती है, क्यों होती है, हो जाती है या फिर की जाती है, ये क्या है वाई वी लव। यानी हर इंसान जो है वो उसकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत करने वाला जो है वो मौजूद है। तो प्लीज़ आप हमें इसका आंसर दीजिएगा। जी सर प्लीज़ बताइएगा कि वाई वी लव। अ, आपकी आवाज थोड़ी सी जो है दरमियान से कट गई थी। आपने सवाल ये पूछा व्हाई वी लव, यही था क्वेश्चन? जी 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 जी, वाई वी लव। इससे पहले हमें व्हाई वी लव से पहले हमें समझना पड़ता है कि लव है क्या। मोहब्बत है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मोहब्बत है क्या। एक तो जी मोहब्बत की डेफिनेशन वो है जो आमतौर पे आम आवाम के अंदर या यूं कह लें कि मेजोरिटी के अंदर जो इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, एक तो वो है। लेकिन जी जहां तक हम मोहब्बत को समझते हैं वो जी साइंस के जरिए मुमकिन हो सका है कि हमें साइंस ने ही बताया है कि जो है ना एक्चुअली लव है क्या है। तो इल्म कोई भी है, जी उसको जी अगर आप हकीकत के करीब तरीन देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि क्या जो मेरी मालूमात है वो हकीकत के कितनी करीब है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम जी साइंस की जी मदद लें। यानी साइंस हमें बताए कि ये चीज क्या है। अब देखें, मोहब्बत, बहुत से लोग ये कहते हैं कि चूंकि साइंस की डोमेन में जो है ये नहीं आती, यानी ये एक सोशल है। आप कह लें कि इसका सोशियोलॉजी के साथ ज्यादा ताल्लुक है, हर कल्चर के अंदर इसका तस्वर डिफरेंट है जी और हर इंसान इसका एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट करता है। और इसलिए इसको ये इतराज किया जाता है कि मोहब्बत को साइंसी तौर पर नहीं देखना चाहिए। मोहब्बत जो है ना हर इंसान का एक अपना जी जी। एक्सपीरियंस होता है। अच्छा यानी कि मोहब्बत ये को साइंसी तौर पे। नहीं देखना चाहिए। आमतौर पे एक तस्वर पाया जाता है कि मोहब्बत के बारे में जो है ना आप कोई एक राय खुलियतन एक राय नहीं दे सकते। आप एक तरह से इसे डिफाइन नहीं कर सकते। हर इंसान का ये तजुर्बा मुख्तलिफ होता है, वो जो फील करता है, एक्सपीरियंस करता है या वो जो समझता है। तो ये एक आम तासुर है। मेरी किताब इस तासुर की निगेशन में है, या हमने जो मोहब्बत के ऊपर लिखा है मैंने अभी तक, वो सारा इसको निगेट करता है कि ऐसा नहीं है। मोहब्बत को डिफाइन भी किया जा सकता है और मोहब्बत को डिफाइन किया गया है, यानी साइंसी तौर पे मोहब्बत डिफाइंड है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जी जी अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि मोहब्बत एक जज्बा है, कोई कहता है कि मोहब्बत एक एहसास है। आपको इसकी नई नई डेफिनेशन
مل جائے گی جو لوگ فیل کرتے ہیں یا جو ایموشنلی ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کے متعلق انہیں جو کچھ لگتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. بات ایسے ہے کہ محبت جو ہے ایکسپیرینس ہے. اب یہ جو ایکسپیرینس ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ایموشنز انوالو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فیلنگز انوالو ہوتی ہیں. تو یہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے, ایک کمپلیکس یا ملٹی ڈائمینشنل فینومینا ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ایموشنز, ڈفرینٹ فیلنگز اور ڈفرینٹ کوگنیٹو پروسیسز ہوتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو محبت مختلف جذبات و احساسات کا مجموعہ ہوتی ہے جو ایک وقت میں آپ کے ذہن پہ اپنا اثر دکھاتے ہیں, آپ کو اپنے قابو میں کرتے ہیں. محبت جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ایکسپیرینس ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ایموشنز انوالو ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور ڈفرینٹ فیلنگز اس کے اندر جو ہے نا ہر انسان وہ فیل کرتا ہے. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ محبت کی کیوں جاتی ہے, وائی وی لو, تو اس کا آنسر بڑا سمپل تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت آج 21ویں صدی کے اندر ہم اس کا آنسر دینے کے قابل ضرور ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج تک کا جو انسانی علم ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کیسے آگاہ کرتا ہے. تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ایوولوشنری تھیوری ہے, یعنی تھیوری آف ایوولوشن. کیونکہ انسانوں کی تاریخ آج کی نہیں ہے, 5000 سال پرانی بھی نہیں ہے, انسان کی تاریخ تقریباً 3 لاکھ سال پرانی ہے. اور اس میں اگر آپ تہذیبوں کی تاریخ دیکھیں تو ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت انسان قبائل میں رہتا تھا, جنگلوں میں رہا کرتا تھا, پہاڑوں میں رہا کرتا تھا. بالکل انسان کے اندر تہذیب کا ابھی کوئی اثر نمایاں نہیں تھے, اس وقت کی باتیں ہیں. تو فطرت کے اندر ایک چیز بڑی کامن ہے, یا آپ کہہ لیں کہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ اسے سروائیو کروانا ہوتا ہے جاندار کو. ہم انسان بھی جاندار ہیں, اس طرح باقی مخلوقات بھی جاندار ہیں. تو جانداروں کے سروائیول کے لیے فطرت کے پاس ایک چیز تھی کہ جو انسانوں نے اڈاپٹ کی, وہ بانڈنگ تھی. میں یہ بتا رہا تھا کہ انسانی تاریخ کے اندر انسانوں کی سروائیول کے لیے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فطرت کے پاس ایک اصول تھا بانڈنگ کا, کہ انسان ایک دوسرے سے بانڈ بنا کے رہیں, ایک دوسرے سے تعامل کر کے رہیں, ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں. کیونکہ انسانوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے زندگی کو بآسانی گزار سکے. کیونکہ انسان جب جنگلوں میں رہا کرتے تھے یا قبائل میں رہا کرتے تھے تو باہمی اشتراک بہت ضروری تھا. یہ بہت ضروری تھا کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے مل کے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ. کہ انسانی وجود کے لیے, انسانی وجود کے سروائیول کے لیے ضروری تھا کہ انسان کی جو بانڈنگ ہے وہ ہو, ایک دوسرے سے افیکشن ہو, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے زندگی کے جو مسائل ہیں یا انسانی زندگی کے سروائیول کے جو مسائل ہیں, کیونکہ انسان نے جو دور گزارے ہوئے ہیں, برفانی دور ہو یا پتھر کا دور ہو یا لوہے کا دور, جو بھی انسان کے اوپر تاریخ میں وقت گزرے ہیں وہ اتنے کٹھن تھے کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان مل جل کے چلتا. اب اس میں یہ بھی پرابلم تھی کہ آپ کے پاس اس وقت وسائل اور آپشنز کافی محدود ہوتے تھے. انسان قبائل میں رہتا تھا اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہا کرتا تھا, تو اس وقت آپ کے پاس جو آپشنز تھے وہ بہت محدود ہوتے تھے. تو اس لیے بانڈنگ کو بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹرانگ بنانے کے لیے انسان کو محبت کے عمل سے گزرنا پڑا. انسان نے محبت کو ڈیولپ کیا, اور پھر وہ ایک مخصوص شخص کے حوالے سے, ایک خاتون کے حوالے سے یا ایک مرد کے حوالے سے اس کے اندر اس طرح کے جذبات آ گئے کہ وہ اس کے بغیر رہنا پسند نہیں تھا کرتا, وہ اس کے بغیر کچھ بھی کرنا پسند نہیں کرتا. اس کی ساری ذہنی جو سکت ہے اور ذہنی طاقت و قوت ہے وہ اس کے اوپر سرب ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ انسان کو سروائیول کرنا تھا, ریپروڈکشن کرنی تھی, جو فطرت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نسل کو آگے بڑھائیں, آپ اپنی بقا کو آگے بڑھائیں. فطرت کے ہاں ایک ہی اصول ہے کہ زندگی کو چلنا ہے, لائف کو چلنا ہے. تو لائف کو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے مشکل مسائل آتے ہیں ان کو حل کیا جائے. تو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بانڈنگ ہو, اور بانڈنگ اب آپ کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ اس وقت آپ کے پاس آپشن بڑے محدود تھے, تو انسانوں نے جس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو وابستہ کیا وہ بڑا اسٹرانگلی کیا, اور اس وقت جو ایموشنز ان کے اوپر حاوی ہوتے تھے وہ بہت اسٹرانگ تھے.
اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ ایک شخص دوسرے شخص کے بغیر رہنا پسند نہیں تھا کرتا. یہی ساری آپ کو قصے کہانیاں آپ کو لٹریچر میں ملتی ہیں. اور پھر اس وقت کی جو فلاسفیز تھی یا متس تھی یا اس وقت کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ کہانیاں بنائی گئی ہمارے پرانے ادوار میں, وہ بھی اسی طرح کی تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ہمیشہ کھوج رہا ہوتا ہے. آدھی روح ایک انسان میں ہوتی ہے, آدھی روح دوسرے انسان میں ہوتی ہے, جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اس طرح کی یہ ساری باتیں پھر بنائی گئی, اور یہ انسان کی ذہنی تخلیق تھی. وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ محبت ہے کیا ہے, ہم کیوں ایک شخص کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے فطرت ہے, اور فطرت کا اصول سروائیول ہے. تو سروائیول کے اصول نے انسان کو محبت ڈیولپ کرنے میں جو ہے نا مدد کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ پسند ہو جاتا ہے یا ہمیں کوئی بہت زیادہ پسند آتا ہے. ہمیں کوئی بہت زیادہ پسند اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ آپ نے سروائیو کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی پسند نہیں آئے گا, آپ کو اس ریلیشن شپ کے اندر کچھ سکون نہیں ملے گا, احساس نہیں ملے گا, آپ کے ادر فیلنگس نہیں ہوں گی, تو آپ کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے. اگر کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے تو اس کا صاف معنی یہ ہے کہ آپ کے کوئی آف سپرنگس نہیں ہوں گے, کوئی ریپروڈکشن نہیں ہوگی, تو انسانی نسل تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو پیچھے سول سروائیول ہے, فطرتی. جی, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو محبت ہے اس کے پیچھے انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے. ہم اگر کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو بالکل وہ اپنی کسی ضرورت یا مقصد کے تحت کرتے ہیں. اچھا بالکل سر, ایسا ایسا ہے ہی. کہ جی جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم اتنے اس معاملے میں بھی انسان جو ہے سیلفش ہے کہ وہ اپنی ضرورت, اپنی خوشی اور سروائیول کے لیے محبت بھی وہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے. جو حقیقت ہے, جو آپ نیورو سائنس یا فلسفہ اس کا ہے یا سائیکولوجی ہے, اس کے حوالے سے یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا, میرا آپ سے یہ بالکل ایک سوال ہے کہ دیکھیں شادی جو جب شادی ہوتی ہے تو نیولی میرڈ کپل جو ہوتے ہیں وہ ہنی مون کے پیریڈ سے جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں ایک دوسرے سے جو اٹریکشن شروع میں فیل ہوتی ہے اس میں آہستہ آہستہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے. تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کا رشتہ جو ہے وہ پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا, اس میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو آپ پلیز نفسیات کے اور نیورو سائنس کے حوالے سے پلیز اس کی وضاحت کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا یہ سوال بڑا اہم ہے, اور یہ اکثر و بیشتر یہ سوال عام انسان کے ذہن میں بھی آتا ہے. جی جی اور اگر ذہن میں نہیں آتا تو انسان کبھی نہ کبھی اس تجربے سے ضرور گزرتا ہے کہ جس شخص سے اتنی محبت, اتنی افیکشن اور اتنے کبھی جذبات جس کے لیے تھے, اچانک اس سے محبت ایک دم ختم کیوں ہو جاتی ہے, کم کیوں ہو جاتی ہے. تو اس کا جو جی جی جواب ہے وہ انسان کے جو تصور ہے اس کے اندر ہی لائی کرتا ہے. جیسے کہ آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں یا آپ ایک شخص کو پسند کرتے ہیں, تو اب آپ اس شخص کا اپنے ذہن کے اندر ایک خیالی نقشہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. آپ اس کے لیے مختلف قسم کے جو فیلنگز ہیں اور مختلف قسم کے بیانی ہے اپنے ذہن میں تخلیق کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں بہت کچھ آپ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں, اس کے بارے میں وہ چیزیں امیجن کر لیتے ہیں جو اچھا حقیقت میں وہ نہیں ہوتی. تو آپ جب اتنی چیزیں کسی کے بارے میں امیجن کر لیتے ہیں, یعنی کہ آپ ایک پوری کی پوری پرسنالٹی اس شخص کی اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں, ایک آئیڈیل پرسنالٹی جس میں وہ بہت اچھا ہے, بہت باوفا ہے, اس کی لائلٹی جو ہے اس کی کوئی جو ہے اینڈز نہیں ہے, اور وہ ہر حال میں جو ہے نا آپ کا ساتھی ہے, ہر خوشی غمی کا ساتھی ہے. تو لیکن جب آپ کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کے معاملات حقیقی شخص سے ہوتے ہیں, اس شخص سے نہیں ہوتے جس کا آپ نے ذہن میں تصور بنایا ہوتا ہے. تو جب آپ کی کبھی بھی حقیقی شخص سے ملاقات ہوتی ہے یا حقیقت سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں کہ جو میں نے سوچ رکھا تھا یا جو میں سمجھتا تھا یہ تو اس سے 180 جو زاویہ ہے اس پہ ہے, یعنی بالکل مختلف ہے اس سے. تو انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کا ذہنی تصور اس نے کچھ اور بنایا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں جب وہ اسے ملتا ہے تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی کچھ اور ہے. تو اس لیے ایسا عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس شخص سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جب اس کا حقیقی روپ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے تخیلاتی جو اس کا وجود ہوتا ہے اس سے کافی مختلف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے پھر بعد میں کہ جو میں نے سوچا تھا یہ ہوا نہیں,
یا وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اب تم مجھے اس طرح نہیں چاہتے، یا اب ہمارے درمیان میں شاید وہ محبت نہیں رہی. اس کا اصل معنی بڑا سادہ سا ہے کہ آپ نے جو سوچا تھا یا اپنے ذہن میں جس شخص کا آپ نے ایک تخیلاتی ڈھانچہ بنایا تھا یا اس کا ایک تخیلاتی وجود بنایا تھا، اس کو آئیڈیلائز کیا تھا، وہ آئیڈیلائزیشن آپ کی اپنی دماغی پیداوار تھی، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا. تو حقیقت کیا ہے اور آپ کا تخیل کیا ہے، یہ ان دونوں کا فرق ہے جو ہمیں عام زندگیوں میں جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے، یا ہمیں ایک دوسرے کے سامنے اپنا جو حقیقی روپ ہے وہ کسی نہ کسی وقت سامنے آ جاتا ہے. پھر ریلیشن شپس کے اندر مسائل آتے ہیں اور دیگر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں، جس سے پھر کئی نفسیاتی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ جان کر کے میں نے کیا سمجھا تھا اور ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے کبھی بھی جو ہے ایموشن سے ہی سارے فیصلے نہ کریں. اس کے اندر عقل کا یا ریشنلٹی کا ایک کردار ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اقبال کا شعر تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل بھی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پاسبان عقل ہونی چاہیے. آپ تمام فیصلے اپنی زندگی کے صرف ایموشن سے ہی نہ کریں، صرف وہی نہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کا دل کہتا ہے. آپ وہ بھی کریں جو آپ کا عقل کہتی ہے، جو اس میں آپ کو رسک فیکٹر دکھاتی ہے. تو جہاں عقل کا استعمال ہوتا ہے وہاں پھر معاملات کافی جو ہے آسان ہو جاتے ہیں، اور جہاں صرف ایموشنس ہوں وہاں معاملات کافی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان عقل کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے پیش نظر رکھے اور اس کو دیکھتے ہوئے تمام فیصلے کرے. جی جی. اچھا، اب ایسے ہمارا ایک نیکسٹ کوشچن ہے، جیسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اندھی کیسے ہو جاتی ہے. کائنڈلی سمجھائیے کہ یہ محبت اندھی کیسے ہو جاتی ہے. اس سوال کا جواب میں تقریباً پچھلے سوال میں بتا چکا ہوں کہ انسان جب محبت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے جس میں عقل کا استعمال یا ریشنلٹی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے. آپ سن رہے ہیں؟ ہلو. جی جی. جی میں بتا رہا تھا کہ جب آپ محبت کے پروسیس سے گزرتے ہیں یا محبت کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، آپ نے سوال یہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے جی جی اور اس کے اندر آپ کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ پوری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور آپ جی عمومی جی. طور پہ اپنے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں بڑے غلط فیصلے کر گزرتے ہیں. تو یہ بات بڑی حد تک درست ہے. آپ کو عمومی طور پہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ انسان کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ محبت ہی بن جاتی ہے. وہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے وہ محبت کو لے کے ہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری جگہ ایسے نہیں ہے. تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز کے اندر جہاں جی جی. انسانوں کو اپنے جو اپوزٹ جینڈرز ہیں ان کے جی جی. ساتھ ملنے جلنے کا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی مواقع میسر نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے اندر محبت کو لے کے زیادہ جذبات ہوتے ہیں. جیسے پاکستان ہے یا کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو یا ایشیا کے بڑے جی ممالک ہیں جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپشنز بہت محدود ہوتے ہیں. اور تو اس ایسی سوسائٹیز کے اندر جب محبت پنپتی ہے تو وہ یقیناً اندھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جب بھی انسان اسٹیٹ آف لو میں ہوتا ہے، محبت میں ہوتا ہے، تو وہ زیادہ تر جو اس کے مسائل ہیں وہ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں یا اس کی جتنے بھی افعال ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ ایموشنز ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ریشنلٹی یا عقل ڈرائیو نہیں کر رہی ہوتی. تو جہاں عقل کا دخل تھوڑا ہو یا جہاں عقل کا گزر تھوڑا ہو تو جی اس جی. وقت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان کے ایموشن سے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے اس کا دل چاہ رہا ہوتا جی ہے، جیسے اس کو لگ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے فیصلے ایموشن سے کریں گے تو اس وقت آپ کو نقصان تو اٹھانا ہی پڑے گا. تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انسان کو اپنے فیصلے سارے ایموشن سے نہیں کرنے چاہیے، اس میں عقل کا دخل ہونا چاہیے. تو جہاں عقل کا دخل ہوگا وہاں آسانیاں ہوں گی، اور جہاں سارے فیصلے ایموشنز کر رہے ہوں گے، آپ کی فیلنگز کر رہی ہوں گی
تو وہاں نقصان ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کبھی انسان غصے میں کسی انسان کو مارنے پہ آ جاتا ہے, اور یہاں عمومی طور پر بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا قتل کر دیا جاتا ہے, تو اس وقت آپ کو ایموشنس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب محبت کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی, تو برین کا جب ایم آر آئی کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو ایک اسٹرانگ قسم کی کنیکشن, ایک اسٹرانگ قسم کی محبت سے گزر رہے تھے, تو دیکھا گیا کہ جو کوکینس کا نشہ کرتے ہیں وہ لوگ اور جو محبت کرتے ہیں, ان دونوں کے جو برین کے ایم آر آئی اسکینس تھے وہ کافی آپس میں ملتے جلتے تھے. سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا برین جو ہے وہ تقریباً ہیک ہو چکا ہے. یعنی آپ کا برین جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کے ہاتھوں کنٹرول میں ہے. تو اب وہی ہوگا جو آپ کے ایموشنز چاہ رہے ہوں گے. تو اس لیے جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم محبت کو اندھا کہتے ہیں, تو واقعی ہی اندھی ہوتی ہے, وہ چیزوں کو اس طرح دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, یا اس میں یوں کہہ لے کہ عقل کا یا آپ کا پری فرونٹل کارٹیکس ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کے فنکشنز کافی محدود ہو جاتے ہیں, بہت کم ہو جاتے ہیں. جی سر، میرا نا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں کہا کہ محبت جو ہے وہ چونکہ انسان کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے, وہ اپنی جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں صرف ایک خاص چہرے سے, خاص انسان سے محبت ہوتی ہے؟ تو انسان کا دل کرتا ہے یہی ایک پرسن جو ہے انسان کی زندگی میں ہو, اسی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. تو اگر ضرورت کے لیے ہو تو پھر تو انسان کسی سے ضرورت جو ہے وہ کسی بھی انسان کے ساتھ رہ کے پوری کی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ کسی خاص انسان کے ساتھ کیوں ہوتی ہے, اس کے بارے میں کچھ آپ یعنی کہ اس لیے کیا سائنس ہے, کیا ہے رویہ ہے کہ کسی خاص انسان کے ساتھ انسان کو رہنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, محبت؟ یعنی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر محبت ایک ہی مخصوص انسان سے کیوں ہوتی ہے, اتنی دنیا ہوتی ہے لیکن چند ایک چہرہ ہی ہوتے ہیں ایسے جس کے اندر سے آپ کو کوئی ایک چہرہ پسند آ جاتا ہے, یا کوئی ایک شخص آپ کو پسند آ جاتا ہے, تو تمام لوگوں سے ہی پھر محبت نہیں ہو جاتی, کیونکہ آپ کی جنسی ضروریات میں, جسمانی ضروریات میں آپ کی سیکشل سیٹسفیکشن تو بہت لوگ پوری کر سکتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک تو سادہ سی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ محبت جب کبھی بھی ہوگی وہ آپ کے ارد گرد کے ہی لوگوں میں کہیں ہوگی جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن عمومی طور پہ ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ کا کہیں نہ کہیں تعامل یا بات چیت, یا جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ محبت ہمیشہ آپ کی اسی سرکل میں ہوگی جس سرکل میں آپ رہتے ہیں, تو اسی کے اندر سے آپ کو کوئی چہرہ, کوئی شخص, کوئی شخصیت جو ہے وہ آپ کو بھا جائے گی. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک مخصوص چہرہ پسند آ گیا, تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کوئی سول پارٹنر ہے. اس کے پیچھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, یعنی کہ یہاں ہمارا آپ کہہ لیں کہ ایک کلچرل جو کنونشنس ہے وہ اس کے پیچھے سیٹ اپ ہے. جب انسان کی پرورش ہوتی ہے تو اس نے جو کہانیاں سنی ہوتی ہیں وہ محبت کے بارے میں ہو, کوئی لو اسٹوریز ہو, تو وہ جو اس کے اندر ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ اس لحاظ سے یہ سمجھتا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ اسی کے لیے ہی بنایا گیا ہے. تو یہ انسان کی جو سائیکو سیکشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ انسان نے کچھ اس طرح کے اقدار, کچھ اس طرح کی اخلاقیات جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں جسے وفا کہا جاتا ہے. اور با وفا ہونے کو, ایک شخص کا ہونے کو, اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے, اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص با وفا ہے تو یہ اس کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو انسان نے اس طرح کے اقدار ڈیولپ کیے ہیں, اس طرح کی کوالٹیز ڈیولپ کی ہیں کہ اگر آپ باوفا ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز شو کرتے ہیں جس سے کبھی ہماری بانڈنگ ختم نہ ہو, یا جس سے ہماری بانڈنگ اسٹرانگ ہو. تو انسان اس شخص سے ہمیشہ متاثر ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ وہ بہت زیادہ باوفا ہے, یا وہ لائل ہے, یا وہ کسی اور کی طرف نہیں جاتا, وہ جس بات پہ رہتا ہے وہی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے انسان ایک دوسرے کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. ہوتا یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے یہ بتا کے کہ میں باوفا ہوں. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک ہی شخص سے ہوتی ہے اور کسی سے نہیں ہوتی, تو آپ دیکھ لیں جو ریلیشن شپس میں چیٹنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے؟
وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ صرف آپ نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنی بانڈنگ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کی ہیں. لیکن جب کبھی آپ کو آپشنز ملتے ہیں، جیسے کہ آج انٹرنیٹ کے دور میں آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں، تو اس لیے چیٹنگز کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے. ریلیشن شپ کی ڈویژن ہونا یا ریلیشن شپ ڈیمیج ہونا یہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں آج کل. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی شخص سے محبت کرتے ہیں. ہم مختلف جو ہیں اپنی زندگی کے مواقع پہ مختلف لوگوں سے جو ہے انٹریکشن کرتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر وہ ضمیر کی آواز بڑی اسٹرانگ ہو تو شاید ہم ایک ہی شخص کے وہ ہو کے رہ جاتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کھل کے اظہار کر دیتے ہیں کہ نہیں اب میں دوسری ریلیشن شپ میں ہوں، میں تیسری ریلیشن شپ میں ہوں، وہ بتا دیتے ہیں. لیکن آج بھی وہی آپ کو تاثر ملے گا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میرا پہلا ریلیشن شپ ہے، پیچھے تو کچھ تھا ہی نہیں. اس لیے کہ اپنے آپ کو بہتر شو کیا جائے، باوفا شو کیا جائے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے اصل میں کہ آپ جو ہے نا صرف ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں. آپ ایک وقت میں مختلف اشخاص کے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کا اظہار یا آپ اس کی جو کہہ لیں کہ شعوری طور پہ اس کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اندر یہ ایک آواز ہوتی ہے کہ ہم بھی باوفا ہیں، ہم بھی لوئل ہیں. تو اس لیے وہ آواز ہماری باقی آوازوں کو دبا دیتی ہے.